अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नुस्नी अलैकल खैर। क़ससुल अंबिया चैप्टर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नशिस्त नंबर 3434। मैं बीमार हूं। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और वालिद को हर तरह से समझाया। जब इनके एक बड़े मेले का वक्त आया तो बाप ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि कल हमारी ईद है, जंगल में मेला लगेगा, हम नफीस खाने पकाकर बुतों के पास रखेंगे, मेले से वापसी आकर तबरात के तौर पर खाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो, हमारे मेले की रौनक दोनक देखो, फिर वापसी आकर बुतों की सजावट देखना। जब यह सब कुछ तुम देखोगे तो फिर हमको उनकी परस्तिश से रोकने वाले न होगे। हजरत इब्राहिम ने चुनाचा एक मौके पर यह बात कही थी कि मैं तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा, और फिर ताक में थे कि कभी बुतखाने में मौका पाकर अपनी बात को पूरी करें, इन पर पूरी हुज्जत कायम करूंगा। यह असल मौका था जिसका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इंतजार था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेले में जाने से इस तरह अपने आप को बचाया जिस तरह सितारा शनाज नजूम के माहिर नजूम के मौके पर देखा करते हैं। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सितारों की तरफ देखा जैसा कि फरमान रब्बी। बस इब्राहिम ने एक नजर सितारों की तरफ की, बस फरमाया मैं बीमार हूं। असल में यह झूठ भी नहीं था, क्योंकि दिल में इस कुफर के मिटाने का गम था, लेकिन कौम के लोग मुतदी बीमारी से डरते थे। उन्होंने समझा कि इब्राहिम किसी अलग किस्म की बीमारी में मुब्तला होने वाले हैं या हो चुके हैं, यानी एक दूसरे को लगने वाली बीमारी। फिर इनको मजबूर न किया जाए जैसा कि फरमान हुआ, बस फिर गए पीठ दिखाकर। यानी कि वो लोग डरने लगे कि इब्राहिम ने जब कहा कि मैं बीमार हूं, और उन्होंने सोचा कि ये तो अब्बा जान घसीट के मुझे जबरदस्ती ले जाएंगे मेले में, और बुतों की वहां पूजा होगी और उन पर खाने चढ़ाए जाएंगे, आगे प्रोग्राम्स होंगे, तो मैं तो ये सारी चीजें बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने सोचा जी मैं जान छुड़ाऊं उनसे कैसे, तो उन्होंने कहा जी मैं बीमार हूं। और ये झूठ भी न था, क्योंकि दिली कैफियत पर तो वो बीमार थे। उन्हें ये गम खाया जा रहा था कि ये लोग किस कुफर में लगे हुए हैं, किस शिर्क में लगे हुए हैं। हजरत इब्राहिम बुतखाने में कौम के मेले में जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े बुतखाने में गए और एक कुहाड़ा लेकर बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। बस उसके बुतों के पास छुपकर चले गए जैसा कि इरशाद हुआ। बस फरमाया ये आला किस्म की चीजें क्यों नहीं खाते। अब बुतों को देखकर कहा इब्राहिम ने, अरे ओ बेवकूफों, ये इतने लजीज लजीज खाने, ये बड़ी जबरदस्त चीजें, अशिया, तबरकात, मामलात, मेवाजात, ये तुम्हारे सामने रखे, तुम क्यों नहीं खाते? इन्हें खाओ। क्यों नहीं खाते? क्योंकि सारे लोग तो मेले में गए हुए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे। कहा ये क्यों नहीं खाते? फिर इरशाद जैसा कि कुरान में आया, क्या है तुम क्यों नहीं बोलते? छुटके से मारना शुरू किया दाएं हाथ से, कुहाड़े से मार कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। छोटे बुतों को रेजा रेजा कर कुहाड़ा बड़े बुतों के कंधे पर रख दिया। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है ये बुतखाने बहुत वसी और मज़ीन थे। दरवाजे के मुतस्सिल एक बड़ा बुत था, उसके इर्द गिर्द छोटे बुत थे, फिर उनसे आगे और छोटे थे। उस तरह तमाम बुतखाना भरा हुआ था और शहर वाले किस्म किस्म के मुख्तलिफ खाने अपने अपने अक़दात के मुआफिक इनके पास रख कर गए थे। यहां रहने से मोतबर हो जाएंगे, यानी खाने यहां पड़े रहेंगे तो इन पे सकीनाएं नाजिल होंगी, बुतों की तरफ से नेमतें नाजिल होंगी, मामलात नाजिल होंगे, बरकतें नाजिल होंगी, ये सारी चीजें नाजिल होंगी। जब हम मेले से वापस आएंगे तो हम जी बुतों पे थोड़ा घुमा फिरा के खा लेंगे उसको, तो मोतबर हो जाएंगे। वापसी पर तबरकन खा लिया जाएगा, यानी कि हर कोई तबरकन तौर पर कि जी थोड़ा थोड़ा हमें भी चखा दो, हमें भी ये पूरी करवा दो, ये चीज हमें भी नौरानी खाने दे दो। हर कोई थोड़ा थोड़ा चख लेगा। इन बुतों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम पूरी कुव्वत से मार कर रेजा रेजा कर दिया। चुनाचा सूरह अंबिया में इरशाद हुआ, बस उनको चूरा चूरा कर दिया, मगर बड़ा बुत ताकि वो लोग इसकी तरफ लौटे, यानी उससे पूछे कि छोटे बुतों को किसने चूरा चूरा किया। चाहे
چھوٹا چھوٹا کر دیا. آپ لوگوں نے پتہ نہیں آثار قدیمہ پہ کبھی پڑھا ہے یا اس پر ریسرچ اور تحقیق کی ہے یا نہیں، واللہ عالم مجھے نہیں پتا، پر میں نے اس پہ کافی تحقیق کی ہے آثار قدیمہ پہ. ٹاٹون کا خزانہ اور ریمسس 2، ریمسس اول، ریمسس 3 اور ملکہ گرینز، ان کے جتنے خزانے جو اس وقت زمینوں سے نکل رہے ہیں ان کے ساتھ بے شمار بتوں کی مورتیاں بھی نکل رہی ہیں، بے شمار مورتیاں. کئی جگہوں پہ تو 200 مورتیاں نکلی ہیں. جیسے ایپوس ساری میں نے اس تہذیب پہ شاید میں نے پہلے بات بھی کی تھی، گگلمنیش کی تہذیب پر اور ایران میں مصر اور پراچین تہذیب پر، اور اس کی وہ میرے خیال سے ایک نشست رہتی تھی، وہ پھر انشاءاللہ میں کچھ دن میں کر دوں گا، جس میں انوبس ہے، سائرس ہے، اوسیرس ہے، بڑے بڑے ان کے جو دیوتا گزرے ہیں، اور وہ پات ہے، الگ الگ گزرے. تو وہ آج بھی ان کی مورتیاں، اگر کوئی آثار قدیمہ کی کوئی کھنڈرات کی کھدائی ہوتی ہے تو وہ مورتیاں آج بھی نکلتی ہیں. یعنی کہ یہ بت شکنجی اور بت فروشی ان کے ہمیشہ دو گروہ رہے، ایک انہیں ماننے والا، ایک ان کے مخالف. مخالف وہی تھا جو دین کی دعوت دینے آیا، اور حق میں ان کے وہی تھے جو میں نے جو اس پہ بات کی تھی، وہ جو 5 بندروں کے ایکسپیریمنٹ پر، کہ بس یہ ایک رواج چلا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے آیا، بس یہ آ گیا، ہم اس پہ چلے آ رہے ہیں، اور اس رواج کو وہ پھر کنٹینیو کرتے رہے، نسل در نسل یہ آگے پیچھے چلتا رہا. آج بھی آثار قدیمہ کی کھدائیاں ہوتی ہیں تو سینکڑوں بت ملتے ہیں اس میں سے، الگ الگ قسم کے شکلوں کے. یہ وہ اگر ان بتوں کی شکلیں دیکھو تو وہ کوئی جانور نہیں ہے، وہ ہو بہو وہی انسان ہے جو حضرت شیز علیہ السلام کے دور میں ابلیس نے انہیں بت پرستی پہ لگایا تھا. کیوں لگایا؟ اسی وجہ سے کہ جی تم نے اس کو کھو دیا، تمہارے بزرگ کو، تم اس کی ایک مورتی بنا لو. اور وہ مورتیاں جو نکل رہی ہیں وہ آج بھی وہی مورتیاں ہیں ان کی، بہت سارے بتوں کی. تو یہ ہر انبیاء کے واقعات میں تقریباً جتنے آدم علیہ السلام کے بعد سے جتنے انبیاء کے ابھی تک واقعات ہم نے پڑھے، شیز، حضرت ادریس، حضرت اس کے بعد نوح، اس کے بعد اپنا یہ حضرت ابراہیم، ہود، حضرت صالح ابراہیم، یہ سارے ان ساروں میں بتوں کا ذکر آیا. کیوں؟ یہ وہی بت ہے جس کو پوچھتے ہیں. اور یہ آج ترقی صرف اتنی ہوئی ہے کہ بت کا زاویہ بدل چکا ہے. ایک ایوارڈ سرمنی ہے دنیا میں جسے کہا جاتا ہے ریڈ کارپٹ آسکر ایوارڈ. اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا ہر فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا، میوزک انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی شو بز سے کسی بھی چیز سے تعلق رکھنے والا، وہ پوری دل اور جان لگا دیتا ہے اس ایوارڈ کو حاصل کرنے میں. اور بہت کم لوگوں کو یہ مل سکتا ہے. زیادہ تر تو ہالی ووڈ کے جتنے فنکار ہیں وہ زیادہ تر ایلومیناٹیز سے، وہ کابالا نامی جادو کے ذریعے، سحر نگری کے ذریعے اس ایوارڈ کو حاصل کرتے ہیں، اور وہ سحر کے ذریعے پورا کا پورا ایک نظام ان کا چلتا رہتا ہے، وہ حاصل کرتے ہیں اس ایوارڈ کو، اور اسی طرح سے یہ پورا نظام چلتا ہے. مگر اس دفعہ جو پچھلے تقریباً کچھ سال کے اندر جو ایوارڈ کی جو مورتی بنائی گئی ہے، اس مورتی کا اگر زاویہ ہی اٹھا کر دیکھ لے تو 2 گگلمیش کی تہذیب، بابل کی تہذیب کے جو بت تھے، ایک اوسورس اور ایک پات، ان دونوں کو ملا کر جو ایک مورتی بنی اس کو آسکر کی مورتی بنایا گیا. پہلے ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی، اب کیا ہوا کہ اب وہ مورتی بنا کر اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی سجدہ ریز ہو رہا ہے. تو بت کی پوجا تو اب بھی کی جا رہی ہے، مگر زاویہ تھوڑا سا بدل گیا ہے. اب وہ مندر نہیں ہے، اب وہ انڈسٹری ہی مندر بن چکی ہے. اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے فلم کے کسی بھی لیول پر جانا پڑے، چاہے ننگی فلمیں بنانی پڑے، گلوکاری کی بنانی پڑے، موسیقی کی بنانی پڑے، ہر کسی کی اب اسی ایوارڈ کو بت مان لیا. اس کے سامنے بڑے بڑے مسلمان سنگر بھی جھک چکے ہیں، بڑے بڑے مسلمان سنگر بھی اس کے آگے جھک کر اور اس سے باقاعدہ طور پر ایک پورا کا پورا وہ حاصل کر رہے ہیں، اور وہ چل رہے ہیں، سارا کا سارا نظام چل رہا ہے. اور یہ بتوں کا سلسلہ جب بھی چلایا، ہر انبیاء نے اس سے کے روکا کہ بھائی اس کی گنجائش نہیں ہے، اس سے دور رہو. مگر کچھ مان گئے، کچھ نہ مانے. تو برحال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں توڑ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں طلب کرنا. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ دور تک لے گیا. راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر گر گئے اور کہا میں بیمار ہوں. پھر وہاں راستے میں ہی بیٹھ گئے. گزرنے والے پوچھتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں بیمار ہوں. جب لوگ ختم ہوئے تو جلدی سے واپسی ہو لیے، لیکن آخر میں چند بوڑھے گزر رہے تھے. ان سے کہا کہ آج میں نے تمہارے بتوں کی مرمت
کروں گا, میں آ کر تمہارے بتوں کی مرمت کروں گا, اور عید سے 2-3 دن پہلے میں بیمار بھی تھے, اس لیے باپ کو بھی یقین آ گیا کہ آج پھر بیمار ہو گئے ہوں گے, کیونکہ یہ بیمار تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ارادہ پورا کر دیا. جب لوگ واپس آئے تو بت خانوں کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے یہ ظلم کس نے کیا, جیسا کہ ارشاد ہوا سورہ انبیاء میں, کہنے لگے کہ کس نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ, بے شک وہ ظالموں میں سے ہے. کہا ان لوگوں نے کہ جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کی مرمت کی بات کی تھی, کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جس کا نام ابراہیم ہے, سب چھوٹے بڑے جمع ہوئے تو سب نے آ کر کہا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لے آؤ, کیونکہ ہم نے سنا تھا اسی نے کہا ہے کہ میں تمہارے بتوں کی مرمت کروں گا. یعنی کہ اسے کیسے پتا کہ وہ ٹوٹ چکے ہیں اور مرمت کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک مجرم کی حیثیت سے حاضر کیے گئے. پھر آپ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ لوگ حرکت تم نے کی ہے, جیسا کہ فرمان ہوا قرآن میں, کیا تم نے یہ حرکت ہمارے خداؤں کے ساتھ کی ہے اے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم نے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ حرکت اس بڑے بت کی ہے جس کے کاندھے پر آپ علیہ السلام نے کوہارا رکھا ہوا تھا. فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, اپنے اس خدا سے پوچھو جس کے گلے میں یہ کوہارا لٹکا ہوا ہے, اسی نے سارے چھوٹے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس بات پر خلیل اللہ کا یہ مطلب تھا کہ یہ لوگ خود بخود قائل ہو جائیں گے, یہ تو بے جان ہے, یہ خود کہیں گے کہ ابراہیم کیوں مذاق کرتے ہو, بت تو بے جان ہے, آپس میں ایک دوسرے کو کیسے توڑ سکتے ہیں. تو ابراہیم نے سوچا پھر میں ان کو دلیل دوں گا, تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, جب یہ خود بخود کچھ نہیں کر سکتے تو تمہیں کیسے کچھ دیں گے, تمہیں کیسے کچھ دیں گے, یہ تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جب میں اس قسم کی دلیل پیش کروں گا تو یہ لوگوں کو احساس ہوگا کہ نہیں جی یہ خود بخود تو ابراہیم کچھ نہیں ہو سکتا, آپ بتائیں یہ کچھ بخود کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ ہمیں سمجھا دیں. تو ہمیں یہ بتائیں کہ خود بخود کیسے ہوا. ایک لفظ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں خود بخود ہو گیا, خود بخود کچھ نہیں ہوتا, کرنا پڑتا ہے. کھانا پک کر تیار ہو کر سامنے آ جائے, ہاتھوں کو حرکت دے کر منہ میں ڈالنا پڑتا ہے. خود بخود کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے انسان کو فیصلہ لینے کی قوت دی ہے. ایک انسان کہے جی خود بخود میرے کو اچھا رشتہ مل جائے, جی خود بخود نہیں ہوتا, مانگنا پڑتا ہے. جی خود بخود بچے ہو جائیں, خود بخود نہیں ہوتے, ایک ترتیب کے ساتھ شادی ہونی پڑتی ہے, پھر معاملات چلتے ہیں, پھر اللہ اولادیں دیتا ہے, پھر مانگنا پڑتا ہے, پھر ان کے نصیب مانگنے پڑتے ہیں, پھر ان کے معاملات مانگنے پڑتے ہیں. خود بخود نہیں ہوتا, جی خود بخود ہو جائے. اللہ چاہے تو خود بخود سب کچھ دے سکتا ہے. یہی وہ سوال تھے نا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیے تھے, اللہ دنیا میں تندرستی ہوتی, بیماری نہ ہوتی, زندگی ہوتی, موت نہ ہوتی, اچھائی ہوتی, برائی نہ ہوتی, جنت ہوتی, دوزخ نہ ہوتی. کیا جوابات تھے ان کے؟ یہی جوابات تھے. اگر تندرستی ہوتی تو شفا کون مانگتا, اگر اچھائیاں ہی ہوتی تو برائیوں سے بچنے کے لیے کس کو قدر ہوتی اچھائی کی, زندگی ہوتی تو مرنے کے بعد جو انعامات دینے وہ کس کو ملتے, زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو پھر ان کو پتہ کیسے چلتا جس کا وعدہ کیا وہ پورا کریں گے. جی خود بخود دے دے, اللہ تو خود بخود دینے پہ قادر ہے, مگر مانگنے کی بھی ایک اللہ نے ذریعہ رکھا ہے کہ مانگ لو. اللہ چاہے تو تبلیغ کی کیا ضرورت ہے, چھوڑ دو تبلیغ وبلیغ بند کر کے, انٹرنیٹ بند کر کے, اکیڈمیز بند کر کے, مدرسے بند کر کے, گھر میں بیٹھ جاؤ. اللہ جس کو چاہے گا جنت دے دے گا, جس کو چاہے گا دوزخ دے دے گا. کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی, صبح صبح فجر میں اٹھنے کی, نماز پڑھنے کی, پھر آ کے اپنی کلاسز لینے کی, تفاسیر پڑھانے کی, تجوید پڑھانے کی, فیسیں لینے کی, لوگوں کی منت سماجت کرنے کی. چھوڑو یار, جس نے جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائے, جس نے جنت میں جانا ہے جنت میں جائے. ہمیں کیا پڑی؟ نہیں ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے, ہاتھ پیر نہیں جی, یہ ختم نبوت کے دفعہ یہ کام ہمارے ذمہ لگا ہے. تو اللہ چاہے تو سب کے نصیب بنا مانگے اچھے کر سکتا ہے, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا ہے کہ مانگو. ہم چاہیں تو دے سکتے ہیں, ہم جانتے ہیں, اللہ تو سب کو جانتا ہے. پھر کچھ لوگوں کے سوال یہ ہوتے ہیں جی مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے, اللہ کو پتا, اللہ مجھے خود دے دے گا. بہت سارے لوگ اور جی اللہ سے نوکری کیوں نہیں مانگتے, اور جی بس نہیں مانگتے. بھائی کیوں نہیں مانگتے؟ بس جی اللہ کو جانتے مجھے دے دیں گے. تو اللہ تو یہ بھی جانتے تھے کہ جنہیں جہنم میں جائے گا جنت میں, تو پھر دنیا میں کیوں بھیجا؟ نہیں دنیا میں رش بڑھ گیا.
اللہ تو ایسے ہی جانتا تھا مریم کہاں جائے گی، ایمن کہاں جائے گی، طیبہ کہاں جائے گی، تو کیوں بھیجا دنیا میں؟ بھیجا کہ جاؤ محنت کرو، عمل کرو، اچھائیاں کرو، برائیوں سے بچو، برائیاں ہو جائے تم سے توبہ کر لو، ہو گئی تم سے توبہ نہ کی، کل جب ہم سزا دیں گے تو تم بولنے جیسے بھی نہیں رہو گے، اے اللہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اللہ ریل کھول کر دکھا دیں گے یہ تو نے کیا تھا، لو تو مانگنے کی صرف تو اللہ نے رکھی کہ مانگو، مانگتے کیا ہو؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پورا ایک سلسلہ چلا آیا اور آ کر دکھایا سارا کا سارا، تو کیا کہا کہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ بڑے بت سے پوچھو جس کے گلے میں وہ ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ خلیل اللہ نے 3 جھوٹ بولے، 2 تو اللہ کی راہ میں، 1 ان بتوں کو بڑے بت نے مارا، دوسرا یہ کہ بیمار ہوں، تیسرا یہ کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مصر کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا یہ میری بہن ہے جس کا ذکر عنقریب آ جائے گا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم بتوں سے دریافت کرو کہ کس نے مارا ہے، تو سب کافر حیران ہو گئے کہ یہ کیا جواب دے، کیا جواب دے۔ یہ جھوٹ وہ جھوٹ نہیں تھے جو ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگ کہتے دیکھو جی ابراہیم نے جھوٹ کہا، یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ وہ درد تھا جو واقعی میں ہی اندر سے بیمار تھے۔ کس چیز کے؟ امت کے غم میں گھٹ رہے تھے، امت کے غم میں، امت کے غم میں گھٹ رہے تھے، یہ وہ غم تھا۔ تو یہ وہ جھوٹ نہیں تھے جو جھوٹ ہماری کیٹیگریز میں آتے ہیں، یہ وہ درد تھا جو واقعے میں ہی بیمار تھے، یعنی کہ بیمار کس طرح سے؟ روحانی بیماری، یعنی کہ یہ بیماری کہ یار یہ امت شرک میں پڑی ہوئی ہے، یہ غم کھایا جا رہا تھا انہیں، یہ غم کھایا جا رہا تھا، اس غم کے لیے انہوں نے یہ کہا۔ اور پھر سب حیران ہو گئے کہ ہم کیا جواب دیں جو ابراہیم نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے بتوں سے پوچھ لو، اس کے گلے میں ڈلا ہوا ہے، ہم سے کیا پوچھتے ہو کہ کس نے کیا ہے؟ یہ تو تم ان سے پوچھو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اور پھر ارشاد کیا ہوا؟ پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ واقعی وقتی ظلم ظالم تم ہی ہو، اپنے دلوں میں قائل ہوئے۔ پھر ان لوگوں کو تھوڑا سا احساس کہیں نہ کہیں دل میں یہ ہوا کہ ہاں یار یہ کچھ بات اور ہی ہے جو بات کہی، ہم کس سے پوچھیں؟ بت تو بولتے ہی نہیں ہے، ہم تو اتنے سالوں سے ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں، یہ کچھ بولتے ہی نہیں ہے۔ پھر سرخ رنگوں ہو کر سوچ کر کہنے لگے کہ تجھے تو معلوم ہے کہ یہ بولنے والے نہیں جیسا کہ فرمان ہے۔ پھر سر ڈال کر کہنے لگے تم تو جانتے ہو کہ یہ نہیں بول سکتے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع مل گیا کہ آ گئے نا، اب میں بتاتا ہوں کہ کون بولتا ہے۔ اسی تو موقع کا انتظار تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فرمایا حضرت ابراہیم نے کیا بس عبادت کرتے ہو تم بغیر پروردگار کے اس چیز کی کہ جو تم کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے نہ نقصان؟ تم خود مانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے اور تم ان کی عبادت کرتے ہو، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں تم کو نہ کوئی اور تکلیف۔ تم پر ان پر جن کو تم بغیر خدا کے معبود بناتے ہو کیا تم میں عقل و شعور نہیں ہے؟ کیونکہ تم نے تو دلیل خود پیش کر دی کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم تم کیا بول رہے ہو؟ اب تو ہمیں موقع مل گیا، ہم کو تو چاہیے یہ موقع تھا بولنے کے لیے کہ عقل و شعور نہیں رکھتے۔ قوم کے لوگوں سے کچھ جوابات نہ بن پایا، جو جب نہ بن پایا کچھ، تو پھر ان اپنی جہالت سے کہنے لگے اس کو جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو جیسا کہ فرمان ہے۔ کہنے لگے جلاؤ اس کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کرنے والے ہو۔ جب ان کے پاس بہت سو کے پاس جواب نہ رہا نا تو کہا جلا دو جی، مٹا دو مٹا دو، ختم کرو۔ یہ ایسے سوال کھڑا کرتا رہے گا تو ہمارے بتوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا، اسے ختم کرو، جلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں جلانا، کفار نے آپس میں مشورہ کر کے کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا دو، اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے تب ہمارے خداؤں کی عزت باقی رہے گی۔ اور اس بات پہ سب نے اتفاق کر لیا۔ جب ان سے کوئی جواب نہ ہو سکا تو جلانے کا منصوبہ بنایا۔ کون سا منصوبہ؟ اب ڈر تھا، اب 2 ہی باتیں تھی، یا تو تسلیم کر لو یا پھر اپنے خداؤں کی عزت بچانے کے لیے ابراہیم ہی کو مٹا دو، ختم کر دو، بچے ہی نہیں ابراہیم۔
جب ابراہیم بچے ہی نہیں تو پھر ہم کہیں گے دیکھا جل گیا، ہم نے جلا ڈالا اس کو، اگر یہ اتنا ہی سچا تھا تو یہ آگ میں جلتا ہی نہیں۔ پھر شیطان ان میں پلپلانے لگا جی وہ بچی کچھ عزت بچا لو۔ سب نے آپس میں یہی مشورہ کیا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال کر قتل کر دو تاکہ ہمارے ان خداؤں کی عزت ہو جائے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ پھر ایک بہت بڑا گہرا کھڈا کھودا گیا، لکڑیوں سے اسے پر کر اس میں آگ لگا دی گئی۔ روح زمین پر اتنی بڑی آگ نہ اس سے پہلے دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد گڑھے کو پر کرنے کے لیے بیمار عورتیں اور نظریں ماننے لگی تو وہ بھی اس گڑھے میں لکڑیاں ڈالنے لگی۔ آگ لگانے کے بعد آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، پرندے اوپر سے کیا بلکہ دور دراز سے بھی اڑ کر نہ گزر سکتے تھے کیونکہ اس کی تپش اتنی زیادہ تھی، آگ تو جلا دیتی تھی لیکن اب خلیل اللہ کو آگ میں کس طرح سے پھینکے، سب حیران و پریشان ہو گئے۔ آخر ایک فارسی عربی جس کا نام ہیزن تھا اس نے مشورہ دیا کہ ایک کیا تیار کرو، ایک کسی کو یاد ہے؟ کیا تیار کرو؟ کیا؟ نہیں، مریم بتائیں، مریم کیا تھا؟ مریم کیا نام آیا عربی میں بتاؤ؟ منجنک آیا، کیا نام آیا؟ منجنک، ہاں شاباش۔ گلیل کی طرح بھی آتا ہے نا بعض روایات میں کہ ہاں یہ میں دکھا دوں گا کس طرح سے منجنک تیار کرائی جائے اور اس میں خلیل خدا کو بٹھا کر جھولا جھولا کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ روایت کی گئی کہ اس ہیزن کو اس وقت پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین میں دھسا دیا جو زمین میں قیامت تک دھستا رہا۔ دیگر تفسیروں میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا منجنک گو پیا میں رکھ کر پھینک دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وہی گلول کی شکل ایک بنائی گئی اور جس نے یہ مشورہ دیا تھا ہیزن اسے تو اسی وقت اللہ نے دھسا دیا۔ بولا لے بدبخت مشورہ دیتا ہے لوگوں کو اور وہ آج تک کہہ رہے ہیں زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ تو بس یہ نشست انشاءاللہ یہاں ختم کرتے ہیں۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، جانوروں کا آگ بجھانا، گرگٹ کو مارنا، کافر بادشاہ کا جل جانا، آگ کو حکم، یہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کریں گے۔ پھر اس میں ایک بہت ساری چیزیں بھی صاف ہو جائیں گی۔ یہ چھپکلی کو مارنا کیسا ہے، گرگٹ تھا، مینڈک نے پھونک ماری تھی، کس نے پھونک ماری تھی، وہ ساری قصے پھر انشاءاللہ بہت سارے اشکال جو ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ پھر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے کل کی نشست میں، اللہ نے چاہا تو زندگی رہی تو آج کی نشست یہیں ختم کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال جواب جو کمی پیشی کوتاہی اللہ پاک معاف فرمائے۔